अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिलाखिर जो कुरम में खून रेज़ी हो रही है और कत्ल गारत हो रहा है, उसके नतीजे में पाक फ़ौज ने मिलिट्री ऑपरेशन का फ़ैसला किया है। अब जो कत्ल गारत हो रही थी दोनों अतराफ़ से हम देख रहे हैं कि एक तो 100 रोज़ से जो सड़क है बगन बाज़ार को जला दिया गया। पूरा पड़ा चिनार जो है इस टाइम पे वहाँ पे खाने के लाले पड़े हैं, लोग बीमार पड़े हैं, मरीज़ हॉस्पिटल नहीं जा सकते। दोनों अतराफ से हमने देखा है कि जो एक बार काफ़िले पे कन्वाय पे जो है वो फायरिंग की गई, दोबारा की गई, जिसमें 9 अहलकार, 2 सिक्योरिटी अहलकार, 5 ड्राइवर, 2 आम अफराद बीच में शहीद हो गए। मतलब मिलिटेंस लग रहा है कि मिलिटेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसलिए पाक फ़ौज ने मुकम्मल तौर पे एक ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया है और इस बार जो ऑपरेशन होगा तो ये स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए। पहले तो ऑपरेशन देखें, पाकिस्तान में जितने भी ऑपरेशन ये हम देखते हैं, पुख्तनख्वा में ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन वगैरह जो हुए उसकी कामयाबी के दावे किए गए, मगर अवाम जो है उनका खासा नुकसान हुआ। एक तो उनकी भरपाई नहीं हुई, इसलिए मामलात जो है वो ख़राब हुए। दूसरा वो बेघर हुए, सालों साल बेघर हुए। ऑपरेशन का नाम लेना मतलब बड़ा आसान है कि ऑपरेशन कर देंगे, मगर एक बात जब आर्मी को आप उधर उतार लेते हैं फिर वहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक अमन नहीं आता तो आर्मी जाएगी नहीं। ज़रब-ए-अज़ब में हमने देखा कि आर्मी ने काफ़ी टाइम लिया, मगर बाद में फिर मिलिटेंसी जो है उनको जगह मिली और वो यहाँ पे दोबारा आबादकारी उनकी हो गई। इस बार जो है कुरम के जो मामलात हैं कि कुरम में तहरीक तालिबान दाइश का कहा जा रहा था। इससे पहले 2014-15 में हमने अलकायदा का भी सुना था। अब जो यहाँ पे है वो टीटीपी के मिलिटेंट्स हैं और आपस के ये इख्तिलाफात जो इनके हैं दोनों अतराफ से, वो बीच में है कि शिया सुन्नी फसादात जो है वो मजहबी लिसानी फसादात जो है वो शुरू हो गए हैं, बल्कि वो शुरू करवा दिए गए हैं। अब किस तरीके से इसको हवा दी गई है इसको देखना पड़ेगा। मगर जो बड़ी बात इधर कहना जा रहा हूँ नाजरीन, जो दोबारा इस कुरम के इशू पे आज सुबह मैंने वीलाग किया है। अभी दोबारा इसलिए करने की ज़रूरत पड़ी कि एक तो ऑपरेशन करने से पहले कौमी असम्बली से, मतलब वफाकी हुकूमत इसको कौमी असम्बली से और सेनेट से मंजूरी लेके दे, क्योंकि जब आप ऑपरेशन करते हैं तो इसमें बहुत कुछ आता है। ये जो ऑपरेशन कुरम का इलाका है ये इतना आम नहीं है जितना हमको लग रहा है ना। यहाँ पे शिया सुन्नी फसादात हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं निकलेंगे ऑपरेशन के दौरान। जैसे टल में इनके लिए जगह बनाई गई है, बताया गया है कि आप सरकारी इमारतों में, जो अदालत की इमारत है, जो डिग्री कॉलेज है, जो वोकेशनल कॉलेज है, कि वहाँ पे इनको रखा जाएगा। अब ज़्यादा लोग इसमें ऐसे हैं कि वो निकलेंगे नहीं, जिसमें औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे, फिर मामलात जो है वो फिर ख़राब होंगे। दूसरा जो इसमें बड़ी बात है वो ये शिया सुन्नी की फसादात इस हद तक बढ़ गए हैं कि 100 दिन से हम वो सड़क नहीं खोल सके। 110 दिन से वो सड़क मुकम्मल तौर पे बंद है। अभी भी पाड़ा चिनार में जो है वो मुजाहरा जारी है, ये जो हमला हुआ है। तो ऐसे हालात में जिस इलाके में ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो 4 यूनियन कौंसलें बताई जा रही हैं, जिसमें कुरम के शुरू होने से बगन से चपरी तक, चपन से बगरी, छपरी से बगन तक जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा। इसके आसपास के इलाके में ऑपरेशन किया जाएगा। तो आप वहाँ से कैसे इन लोगों को जो निकालेंगे, इसमें ज़्यादातर सुन्नियों का इलाका है, तो वो जब निकलेंगे तब भी उनके लिए बड़ा मसला होगा, क्योंकि ये तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत सा डैमेज हो सकता है, सिक्योरिटी इदारों को भी इशू आ सकते हैं। वो इससे बाखबर हैं, उनको अच्छी तरह पता है, मगर इसमें बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा रिस्क है ऑपरेशन अगर आपने वहाँ पे करना है। एक तो ज़रूरत है ऑपरेशन की, क्योंकि जो हालात पड़ रहे कि 2 बार कानवाय पे हमला हुआ है, आपके लिए 35 गाड़ियों का, 35 ट्रकों का जो खुराक ज़ख़ीरा वगैरह जो आपके लिए आ रहा था, अब वहाँ पे भूख है, अफलास है, दवाई नहीं है, सब्ज़ी, फल, फ्रूट, चावल, मेडिसन, सब कुछ इन्हीं 35 गाड़ियों में दोबारा जा रहा था। इससे पहले 80 गाड़ियों का काफ़िला था, उस पर भी फायरिंग की गई, अब दोबारा फायरिंग की गई। तो ये शरपसंदी लग रही है। दोनों फरीकें राज़ीनामा कर लिए एक सरकार की मौजूदगी में, सूबाई हुकूमत की मौजूदगी में उन्होंने बाकायदा इस मुआहदे को माना है। तो फिर कैसे उनके छोटे जो हैं या उनके जो बड़े हैं या उनका एक ग्रुप है
وہ کیسے اس کو سبوتار کر سکتے ہیں. اب سبوتاج کر لیا ہے تو اب آگے جا کے ملٹری آپریشن کی نوبت آئی ہے. مگر ملٹری آپریشن ایک ضرورت ہے اس ٹائم پہ، اور کیونکہ روڈ بند ہے اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان کے بچے اسکول نہیں جا رہے، ہاسپٹلز نہیں جا رہے، بیمار گھر پہ پڑے ہیں، لوگ باہر نہیں نکل سکتے، ایک دوسرے کا پوچھ نہیں سکتے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہیں، روٹی آپ کو پیدا کرنا بڑی مشکل ہے. تو ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ جب دو فریق آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں اور ملیٹنسی بھی وہاں پہ ہے اور وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے، تو کیا کیا جائے؟ تیسرا آپشن آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ تو اگر آپ نے پہلے آپریشن تو کرو نا، ضروری نہیں ہے، کیونکہ پختونخوا میں بڑے آپریشن ہو گئے ہیں، لوگ پریشان ہیں. وہ آپریشنوں میں ان کو فائدہ نہیں ملنا، نقصان ملا ہے. جب سے آپریشن ہو جاتا ہے پھر ان کو سالوں سال وہ گھر سے باہر رہتے ہیں، ان کو معاوضہ نہیں ملتا، ان کے لیے رہائش کے صحیح انتظامات نہیں ہوتے، ان کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا، الٹا ان کا جانی نقصان بھی بیچ میں ہو جاتا ہے، ان کے گھر بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ان کی بھرپائی پھر نہیں ہوتی. بڑے مسائل آتے ہیں سامنے. اگر آپ نے آپریشن کرنا بھی ہے تو پھر فل فیج آپریشن کریں، تمام تر سیاسی جماعتوں کو بٹھائیں، قومی اسمبلی سے، سینٹ سے اسے منظور کرائیں، تاکہ بعد میں معاملات نہ ہوں. یہ ذمہ داری وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو، دونوں کو لینی پڑے گی. یہ افواج جو ڈائریکٹلی یہاں پہ ہم آپریشن شروع کر دیتے ہیں، اس سے مسائل بڑھتے ہیں. اسمبلی میں اختلاف ہوگا، آپ کو راضی کرنا پڑے گا. سیاسی مخالفت جو ہے آپریشن کی، ان کو مل بیٹھ کے، یہ آپ پورے صوبے میں آپریشن نہیں کرنے جا رہے ہو، یہ آپ جنوبی اضلاع میں آپریشن نہیں کرنے جا رہے ہو، یہ آپ ایک ایسے ایریا میں کرنے جا رہے ہو، کورم میں، جہاں پہ ملیٹنٹ بھی ہے اور ابھی جو ہے زمینوں کے جھگڑے جو ہے وہ مذہبی شدت پسندی میں بدل گئے ہیں. اور اس میں زیادہ خطرہ یہی ہے کہ وہ 100 دن سے ایک دوسرے کو، جس کا کوئی مہمان بھی آتا ہے اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، سر کاٹ کے لے کے جاتے ہیں. ایسے ایک تو حکومت نے، صوبائی حکومت نے لیٹ اس پروسیس کو، نیگوسیشن کو، مذاکرات کو شروع کیا، وفاقی حکومت نے بھی توجہ نہیں دی. یہ ایک بہت بڑا اور اہم مسئلہ تھا، کیونکہ پڑا چنار کی پوری تاریخ کو آپ دیکھیں، کورم ایجنسی کی، تو یہاں پہ شیعہ سنی فسادات میں ہزاروں افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں. 20-25 سال سے یہ تنازع جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 20-25 سال برابر لڑائی ہوئی ہے. اب یہ ایک مرکز بنا ہوا ہے، اس میں جو ممالک ہیں، 2-3 ممالک ایسے ہیں کہ وہ یہاں پہ پاکستان میں سٹیبلٹی دیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ یہاں پہ انٹرفیرنس کرتے ہیں. ایک تو یہ علاقہ جیسے ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ ننگرہار افغانستان کا جو علاقہ ہے وہاں مل رہا ہے، خوست میں مل رہا ہے اور پکتیا میں مل رہا ہے. یہ بارڈر پہ پڑا ہے تو 3 صوبوں سے وہ ایریا مل رہا ہے. تو وہاں پہ بھی آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ بھی شیعہ سنی ایک صوبے میں ہے، دوسرے میں شیعہ ہے، ایک میں سنی ہے. مگر وہاں پہ شیعہ سنی کی فسادات نہیں ہے، اور بدقسمتی سے فسادات ادھر ہے. شکر ہے کہ وہاں پہ نہیں ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. مگر بدقسمتی سے یہاں پہ اڈا بنایا ہوا ہے، یہاں سارا اڈا بنا ہوا ہے، یہاں پہ ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، نسلیں یہاں پہ ختم ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کے بچوں کو مارا جا رہا ہے. تو یہ ان معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے اگر آپریشن کرنا ہے تو اس کی میرے خیال میں اگر بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ فل فلیج آپریشن کیا جائے دونوں فریقین کے خلاف، روڈ کو کلیئر کیا جائے، ان کے بنکر توڑے جائیں، ختم کیے جائے، ان کو غیر مسلح کیا جائے، ایک ایک گھر کی تلاشی لے کے ان کو غیر مسلح کیا جائے، ملیٹنٹ کا مکمل طور پہ خاتمہ کیا جائے. اب یہ سارے طریقہ کار اگر آپ نے کرنے ہیں تو اس کے لیے قومی اسمبلی سے، سینٹ سے، صوبائی اسمبلی سے یہاں پہ جو ہے آپ قراردادیں پاس کریں اس آپریشن کے لیے کہ یہ حالات ہو رہے ہیں. میرے خیال میں تمام تر سیاسی جماعتیں اس پہ اتفاق کریں گی، کیونکہ یہاں پہ 2 فریقین کا آپس میں مسئلہ ہے اور وہ ایک مذہبی رنگ اختیار کر رہا ہے. مذہب کا نام دے کے اس میں بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. یہ جو 8-9 افراد پرسوں، ایک ڈرائیور، جو 5 ڈرائیور جن کو تشدد کر کے ان کے سروں میں گولیاں ماری گئی، ان کو ہلاک کیا گیا ہے. پہلے تشدد کیا ہے، کیوں؟ وہ آپ کے لیے خوراک لے کے آ رہے تھے. آپ 100 دن سے آپ کے بازار بند ہے، 100 دن سے آپ کو میڈیسن نہیں مل رہی، 100 دن سے سبزی، اناج، فروٹ، چاول، دالیں کھانے آپ کے نہیں ہیں. وہ وہاں پہ آپ کے ٹرکوں میں بیٹھ کے وہ لے کے آ رہے تھے، وہ مزدور تھے. ان مزدوروں کو نہیں بخشا گیا، ان کو مارا گیا تاکہ یہ امداد آگے جا نہ سکے اور وہ لوگ بھوکے مر جائیں. تو ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ توبہ بندہ کرتا ہے کہ یار اتنا ظلم زیادتی آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے جو اس ٹائم پہ کورم میں چل رہا ہے. تو بڑے سوچ سمجھ کے بعد ملٹری آپریشن کرنا پڑے گا.
اور اگر ملٹری آپریشن آپ نے کرنا بھی ہے تو اس کی منظوری لے کے کریں. بعد میں معاملات سارے ویسے بھی سیکیورٹی اداروں کے اوپر ہی آئیں گے. تو اس سے اچھا ہے کہ حالات کرم کے دیکھ کے پراپر طریقے سے مل بیٹھ کے صوبائی حکومت سے وفاقی حکومت اس میں بیٹھے, باقاعدہ قرارداد پاس کرے, سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے. اور پھر یہاں پہ دو فریقین آپس میں لڑ رہے ہیں, ملیٹنسی وہاں پہ ہے. ملیٹنسی کو ختم کرنے کے لیے ان فریقین میں جو شدت پسند لوگ ہیں جنہوں نے ان کانوائے پہ حملہ کیا ہے, جنہوں نے لوگوں کو شہید کیا ہے, ان کو پکڑیں, ان کو مطالبہ کریں کہ وہ ہینڈ اوور کریں. باقی آرمی جب کرفیو لگائے گی, ایک ایک گھر کی تلاشی لے گی, تب ان کو غیر مسلح کیا جائے گا. تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا, اس میں وقت لگے گا. اور یہاں پہ شیعہ سنی فسادات بہت زیادہ ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اب ایک سڑک 100 دن سے بند ہے, اس کو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کھول نہیں سکی. تو ایسی جگہ پہ ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں جو ایک پورے ایریا شیعوں کا ہے, دوسرا سنی کا ہے. تو سیکیورٹی فورسز کو بھی مسائل ہو سکتے ہیں. تو بڑی کوشش کرنی چاہیے, احتیاط سے کرنا پڑے گا, بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا, کیونکہ وہاں پہ جانی نقصان کا خطرہ ہے, عام عوام کی جانی نقصان کا بھی خطرہ ہے. ملیٹنسی وہاں پہ بہت زیادہ ہے. اس ساری ڈیٹیل کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ پارلیمان کو اعتماد میں لے کے آپریشن کرنا پڑے گا, صوبائی حکومت کو اعتماد میں لے کے, کیونکہ دو فریقین کے مابین ہے. اور اس معاملے میں یہ جو جنوبی اضلاع میں ملیٹنسی کے خلاف آپریشن کی بات کی جا رہی ہے اور تمام تر سیاسی جماعتیں اس کو پختونخوا میں نہیں مان رہی, تو وہ آپریشن ڈیفرنٹ ہے. اور یہ آپریشن جو ہے یہ دو فریقین کے مابین عرصہ دراز سے جو معاملات چل رہے ہیں, زمینوں کے معاملات, آپس کے جھگڑے, مذہبی جھگڑے, اب وہ سب کچھ اکٹھے ہو کے مذہب میں چینج ہو گئے ہیں. تو اس میں جوان لوگ بڑا حصہ لے رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بڑے خطرناک بیانات آ رہے ہیں, کاٹ کے پھینک دیں گے, ادھر پھینک دیں گے, چھوڑوں گا نہیں, اربوں کا نقصان ہو گیا ہے. ایک طرف سے شیعہ نعرے مار رہے ہیں, دوسری طرف سے سنی مار رہے ہیں. شیعہ سنی فسادات کا نام ان کو دے دیا گیا ہے, اور کافی عرصے سے یہ ہے. تو کوشش کرنی پڑے گی پارلیمان کو اعتماد میں لے کے, یہاں پہ ایک سٹنگ آپریشن کرنا پڑے گا, پراپر طریقے سے کرنا پڑے گا. جو لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں, جو بے گناہ ہیں, ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے نہیں جائیں گے. یہ ایسے علاقے ہیں یہاں پہ ٹوٹل آبادی جہاں پہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں, آبادی یہاں پہ کم ہے, 50-55 ہزار کے قریب آبادی ہوگی. چار یونین کونسلز ہیں. تو بڑا خیال کرنا پڑے گا ان علاقوں میں, اور یہ زیادہ تر سنیوں کا علاقہ ہے. تو جب ان کو آگے جانے نہیں دیں گے پھر بھی پرابلم آئے گی. تو فوج کو مکمل اعتماد میں عوام کو لے کے لینا ہوگا. اسمبلی جو قومی اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلی ہے, جو حکومتیں ہیں صوبائی اور وفاقی حکومت, ان کو اعتماد میں لے کے آپ کو یہ آپریشن کرنا پڑے گا. خون ریزی بہت ہو گئی ہے, کسی بھی طور پہ کرم میں یہ حالات کنٹرول میں نہیں آ رہے. معاہدوں کو مانا نہیں جا رہا, ان کی وائلیشن ہو رہی ہے. کہا گیا تھا کہ جو وائلیشن کرے گا اس علاقے کے خلاف کارروائی ہوگی. ابھی ان علاقوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, فوجی آپریشن کیا جا رہا ہے. تو اس میں جو بڑا رول ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ ان کو وفاقی حکومت کو, صوبائی حکومت کو اعتماد میں لے کے یہ آپریشن جاری کرنا پڑے گا, تاکہ عوام کا اعتماد اس آپریشن کو حاصل ہو. کورم کے مشران سے ایک بار پھر بات کرنی چاہیے. ان کے تمام تر معزز جو علماء کرام ہیں, جو وہاں کے مشران ہیں, جو ملکان ہیں, ان سب کو ایک بار پھر بٹھانا ہوگا, ان کو اعتماد میں لینا ہوگا. کیونکہ وہ تو آلریڈی اعتماد میں ہے کہ ہم نے اس پہ دستخط کیے اور ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, اور یہ معاہدہ ہمیں قبول ہے. تو جب معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی آپریشن تو کرنا پڑے گا. مگر اعتماد میں لینا میرے خیال میں ایک بہترین راستہ ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے, دوبارہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.